बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का रब है, और दुरूद व सलाम व मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर। नाज़रीन इकराम, सलामुन अलैकुम। मैं हसन आसिफ हर बार की तरह एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। चैनल विन की ख़ास पेशकश, जो स्पेशल टॉपिक है हमारा, इस्लाम एंड एनवायरनमेंटल एथिक्स। इस एपिसोड में यानी इस मौजू के यानी इस टॉपिक के आखिरी एपिसोड में हम बात करेंगे डॉक्टर क़ुद्स रिज़वी साहब के साथ। जैसा कि पहले भी मुसलसल हमारी गुफ्तगू रही इन्हीं एपिसोड में, ख़ासकर एटमॉस्फेयर के सिलसिले से। जिस तरीक़े से आज के इस माहौल में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये कोई करिश्मे से कम नहीं है। जहाँ पर जिस तरीक़े से जो केमिकल्स वॉर छिड़ी हुई हैं, जिस तरीक़े से आज हम एम्यूनिशंस वीपन्स के बीच अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जहाँ पर रोटी, कपड़ा और जॉब की बात कम होती है, और जो हम इस वक्त ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो ख़तरों से भरी ज़िंदगी है। जिस तरीक़े से हमारे हाथ में अगर आज एक मोबाइल भी है तो उसके जहाँ एक तरफ बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं तो नुकसान भी बहुत ज़्यादा हैं। तो खैर हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन आइए सबसे पहले इस्तकबाल करते हैं डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब सलाम। देखिए, हम भी धीरे धीरे आपसे मुतासिर हो गए और बड़ी साइंसी उलूम के बारे में, और बहुत हम भी कुछ गलती कर जाते हैं, आपके सामने कुछ ज़्यादा बोल जाते हैं, उसके लिए गुस्ताखी माफ़। और आज हम आपसे एक जो पहला सवाल करना चाहेंगे डॉक्टर साहब, वो यही है कि जो आज शिप हैं समुद्र के अंदर और रवा दवा हैं और मुसलसल आयात और निर्यात चल रहा है, लेकिन उसके बीच में जो कुछ केमिकल्स हैं जो समुद्र में फेंक दिया जाता है, कुछ तेज़ाब कह लें या कुछ गैसेस हैं, उसको फेंक दिया जाता है, पानी में डाल दिया जाता है, और हवा में भी इसी तरह का कुछ पॉल्यूशन है। तो इस तरीके के जो तीसरे नंबर पे जैसे एक मैन मेड था, नेचुरल हो गया, ये वाला जो आ गया हिस्सा जो नुकसान पहुंचा रहा है, इन गैसेस के ज़रिए जो आज नुकसान हो रहा है इंसानी ज़िंदगी, जानवरों को, परिंदों को, ख़ासकर समुद्री जीवों को, उसके सिलसिले से हमें बताएं कि इसके क्या नुकसान हैं और इससे हम कैसे बच सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बात की कि जहाँ पर इसमें एक बहुत बड़ा नाम एसिड रेन का आता है जी, और फिर जो है वो समंदरों में और रिवर्स में जो इंडस्ट्रियल जो पोल्यूटेंट है वो डाल दिया जाता है, और उसमें ये जिसे आप पेट्रोल या डीज़ल कहते हैं बाकायदा फेंका गया और समंदर को पोल्यूट किया गया। तो इंसान, देखिए, जब इंसान ने अल्लाह के बनाए हुए क़वानीन से मुँह मोड़ कर बहुत अच्छी बात। अपने को सब कुछ मान कर और अपनी अक्ल पर घमंड करके इस दुनिया के निज़ाम को अपने हाथ में लेना चाहा, तो उसने निज़ाम को भी दरहम बरहम किया, बैलेंस को भी बिगाड़ा और नेचर के तमाम एलिमेंट्स को ख़तरे में डाल दिया। चुनांचे आज वो इस कगार पे पहुंच गया है कि इसे वो ख़ुद कहता है कि ये सुपर पोल्यूशन की एज है। पोल्यूशन से कहीं आगे निकल चुका इंसान, कि जो यानी अब नेचर को वापस उसके असल मकाम पर नहीं ला सकता। यही कर सकता है कि अपनी गलत हरकतों से बाज आ जाए, लालच और हवस और इक़्तिदार से बाज आ जाए कि अब मज़ीद नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि जो ओरिजिनल नेचर था उसको वापस उसके मदार पर लाना अब नामुमकिन है। ये लेटेस्ट साइंस कह रही है। हम अपनी डिज़ास्टर को थोड़ा और उसमें देर पैदा कर सकते हैं कि और देर में वो हम तक आए, मगर तबाही आने वाली है, क्योंकि इंसान की हरकतें, इतनी ख़राब हरकतें उसने की अपने इल्म के घमंड में, अपने इक़्तिदार की हवस में, सब पर हुकूमत करने की शौक़ में, और अपने को सबसे बड़ा ताकतवर मनवाने के चक्कर में उसने नेचर को दरहम बरहम किया। जिसमें देखिए ये इंडस्ट्रियल जो सल्फ्यूरिक एसिड है, जो सल्फ़र के जो उसके बाई प्रोडक्ट्स हैं, उनके ज़रिए से ऐसी एसिड रेन हुई, यानी बारिश के ज़रिए उसमें सल्फ़र आया और सल्फ्यूरिक एसिड आया कि उसने मॉन्यूमेंट्स को ख़राब करना शुरू कर दिया, उनकी लाइफ को कम किया। समंदरों में उसने जो है वो पेट्रोल और डीज़ल को इतना बहा दिया कि वहाँ की जो एक्वेटिक लाइफ है वो मुतासिर हुई, बर्बाद हुई। बहुत से जानवर मर गए, बहुत से जानवर एक्सटिंक्शन की नौबत पर आ गए। इस तरह आप देखें कि ख़ुद जो रिवर्स के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट को डाला, वो इतनी कसरत से केमिकल और इंडस्ट्रियल वेस्ट डाला कि वो रिवर्स अपने आप को साफ़ और पाक नहीं कर सकती अब, क्योंकि उनकी वो क़ुव्वत जो है वो आपकी मदाखलत की वजह से ख़त्म हो गई। लिहाजा इंसान ने जब नेचुरल प्रोडक्ट्स से मुंह मोड़कर अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया, तो उसमें
وقتی فائدہ نظر آیا اور بہت لمبا نقصان نظر آیا، بے شک۔ کیونکہ اس نے امانت الہی سے منہ موڑ لیا۔ اللہ نے اس کو ٹرسٹی بنایا تھا، وہ اس سے دور ہو گیا۔ اللہ نے اس کو گارجن بنایا تھا، وہ اس سے دور ہو گیا۔ اس نے مقدس نیچر کو روندا اور کچلا اور برباد کیا، اور آیات الہی کا انکار بھی کیا اور ان کو نقصان بھی پہنچایا۔ چنانچہ پلٹ کے اس کی زندگی میں، اس کی دنیا میں آج جو نتائج دکھائی دے رہے ہیں، نہ ہوا ٹھیک مل رہی ہے، نہ پانی ٹھیک مل رہا ہے، نہ غذا اچھی مل رہی ہے، نہ کپڑے صحیح مل رہے ہیں، بلکہ ہر طرف سے مارا ماری ہے۔ نیچر جو ہے وہ زبردست بدلہ لے رہا ہے انسان سے، اور انسان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس انوائرمنٹل کرائسس کو کیسے ٹھیک کرے۔ بہت اچھی بات۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اسی میں کا ہی دوسرا پہلو کہ بعض وہ رذائل اور خرابیاں جو انسانی وجود میں شامل حال ہیں، اس میں اقتدار بھی ہے اور جاہلیت بھی ہے اور لالچ بھی ہے، اور اسی جاہلیت کی بنا پر اس کے اندر فضول خرچی اور اسراف ہے، جس کے بہت سارے نگیٹو اثر ہو رہے ہیں، جسموں پر بھی اثر ڈال رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے مینٹل اسٹیٹس پوری طرح سے رانگ وے کی طرف جا چکا ہے۔ تو ہم چاہیں گے اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ آپ نے جن رذائل کا ذکر کیا ہے ان میں جلدی اشارے کرتا چلوں کہ سب سے بڑی بات ہے اسراف۔ دیکھیے، اسراف خود قرآن مجید نے اسراف کی سخت مذمت کی ہے۔ یعنی جب آپ کے پاس کوئی شے ہو، کوئی نعمت ہو، آپ اس کو زیادہ خرچ کریں، جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ خرچ کرنے لگیں۔ اب کیونکہ یہ ٹاپک نہیں، لیکن ایک جملے میں، ہمارے ہاں شادیاں ہوتی ہیں ارریسپیکٹو آف کسی بھی مذہب کے لوگ ہوں، پورا پیسہ بہترین کھانے میں لگاتے ہیں۔ 10 لاکھ کا کھانا کھلایا، یہ کہہ کے ایک فخر محسوس ہوتا ہے، فلاں جگہ سے کیٹرنگ سے آرڈر کیا تھا، جس کا 7 لاکھ کا کھانا ویسٹ ہوا۔ صحیح۔ 50 طرح کے ڈشز رکھ دی انسان اچھا لینے والے آپ دیکھ لیں، عجیب لوگ ہوتے ہیں، آپ نے خود شادیوں میں پوری پلیٹ بھری چلی جا رہی ہے، گری چلی جا رہی ہے، آدھا بھی نہیں کھا پائیں گے، آدھا ڈسٹ بن میں چلا جاتا ہے۔ انسان بہت آرام سے کھانے کو ویسٹ کر دیتا ہے، کیونکہ اس کے مزاج میں اسراف ہے۔ اگر وہ اعتدال رکھتا اور یہ کہتا کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ چاول، یہ دال، یہ گوشت، یہ سبزی، یہ سالن، یہ روٹی، ان میں سے ہر ایک چیز جتنی بھوک ہے اتنا کھائیں گے، باقی جو اس کا حقدار ہے اس تک پہنچائیں گے۔ ہمیں ہوس نہیں کرنا ہے، ورنہ پیٹ بھی خراب ہوگا، معدہ بھی خراب ہوگا، صحت بھی خراب ہوگی، اور نیچر پہ برا اثر پڑے گا۔ اس میں تو بہت سے لوگ ایک دوسری رائے دیتے ہیں، کہتے ہیں انویلپ میں جتنے زیادہ پیسے ہوں گے وہ اتنا زیادہ کھانا نکالے گا، کہ بھائی ہم نے اگر 1000 دیا ہے نذرانہ تو ہم جو ہے نوید، تو پھر ہم اتنا ہی کھائیں گے چاہے ویسٹ کر دیں۔ یہ دیکھیے مزاج میں اسراف ہے، تو اسراف کسی بھی ڈائمنشن میں ہو وہ نقصان دہ ہے۔ انسانی رشتوں میں اسراف ہو، ان چیزوں کو استعمال کرنے میں اسراف ہو، آپ کی فکر میں اسراف ہو، اس لحاظ سے کہ اب جو ہے آپ یعنی غلط چیز کی عادت پڑ گئی تو آپ غلط چیز ہی کے اوپر چلے جا رہے ہیں، کیونکہ اس میں پلیجر مل رہا ہے۔ لانگر رن میں وہ پلیجر آپ کو اندر سے کھوکھلا اور برباد کر دیتا ہے۔ اس سے زیادہ میں اشارہ نہیں کر سکتا، نوجوان اس میں مصروف ہے۔ لہٰذا قدرت کے ساتھ بھی اور نیچر کے ساتھ جو تعلق اور رشتہ ہے ہمارا، اگر اس میں اسراف شامل ہو جائے تو ہم بلا وجہ پیڑوں کو کاٹیں گے، ہم اپنی ہوا و ہوس کے لیے انڈسٹریز کو بڑھائیں گے اور پلانٹس کو کاٹیں گے اور اینیملز کو استعمال کریں گے اور پانی کا اس کو استعمال کریں گے، لوگوں سے ان ریسورسز کو چھین لیں گے اور اس پر ٹیکس لگا کر اور اس کی قیمتوں کو بڑھا کر اپنے پیٹ کو بھریں گے اور اپنی تجوریوں کو بھرنے لگیں گے، اور حقدار تک ان نیچرل ریسورسز کو نہیں پہنچنے دیں گے۔ زبردست پرائس بڑھا کے پانی جیسی قیمتی چیز کو جو ہر ایک کے لیے فریلی اویلیبل ہے، اس کو بوتلوں میں بیچیں گے اور کہیں گے کہ اب پینا ہو تو 100 روپے دے دو۔ اب کیا بات ہے، اب تم کو فلاں چیز چاہیے، آؤ ہم سے آ کے لو، ہم اس کا جو ہے 1000 روپے کی ہم یہ چیز بیچ رہے ہیں۔ تو یہ انسان کی ہوا اور حرص نے اور اس کے اسراف نے نیچر پر برا اثر ڈالا۔ یہ ایک رذیلت ہے۔ آپ نے دوسرا کہا کہ کرپشن، ظلم وہ چیز ہے کہ جس نے یعنی جو اس شے کا مقام ہے، اگر اس کو وہ مقام نہ دیا جائے تو وہ ظلم ہے، اور اس شے کو اس کی صحیح جگہ پر رکھ دینا عدل و انصاف ہے۔ اب اگر انسان کرپٹ ہو جائے، وہ یہ سمجھنے لگے کہ یہ نیچر جو ہے وہ اس کی ملکیت ہے، جیسے چاہے استعمال کرے، اس کے پاس نہ سینس ہے، نہ اس کے پاس شعور ہے، نہ اس کا کوئی رائٹ ہے، نہ اس کو حق حیات حاصل ہے، نہ یہ محترم ہے، نہ یہ آیت ہے، نہ یہ سیکرڈ ہے، تو پھر وہ دنیا میں زمین پر کرپشن پیدا کرے گا۔ اور اللہ نے یہی کہا کہ ظہر الفساد، فساد ظاہر ہوا لینڈ پر اور
پانی پر، جس کی وجہ سے تمام زمین پر اثر پڑا، بستیاں اجاڑی گئیں، قتل و غارت ہوا۔ یعنی اگر انسان کے مزاج میں کرپشن آ جائے اور وہ بغاوت کرنے لگے، وہ برائی کے دلدل میں اترتا چلا جائے، تو اس کے اس کرپٹ بیہیویئر اور کرپٹ تھنکنگ کی وجہ سے پورا ماحول گندا ہو جائے گا اور اس پر اس کرپشن کا اثر پڑے گا۔ یہ ہے وہ رذیلت کہ جس سے انسان کو بچنا ہے۔ بے شک، بہت اچھی بات کہی آپ نے۔ اب ہم یوں یا تو کہہ سکتے ہیں، کیا اگر ہم دیکھیں اسلام کی اگر بات کریں، قرآن مجید کی بات کریں، تو کیا اسلام اور قرآن خاص کر نیچر اور اس کے یعنی انوائرمنٹ کو نقصان پہنچانے والوں پر خاموش ہے، یا اس سے کوئی دلیل ملتی ہے کہ ایسا نہیں ہے؟ نہیں، بلکہ قرآن اور اسلام کا مزاج یہ ہے کہ وہ لوگ جو وینڈلزم یعنی نقصان پہنچاتے ہیں کسی بھی ذی حیات کو یا غیر ذی حیات کو بھی، مثلا ایک پہاڑ ہے، بلا وجہ کاٹ رہے ہیں آپ، ضرورت نہیں ہے اس کو کاٹنے کی، تو اس پہاڑ کو اس ایریے سے ہٹانے پر جو نقصانات وہاں ہوں گے وہ آپ جا کے پوچھئے جیوگرافی والوں سے یا ٹوپولوجی یا جیولوجی والوں سے۔ بلا وجہ کسی پہاڑ کو کاٹ دینا کہ یہاں پر ہم اس کو ڈائنامائٹ سے اڑا کر یہاں پہ ہم ایک کمپلیکس بنائیں گے، وہ پہاڑ اللہ نے اس کو ایک خاص جگہ پہ رکھا ہے، اس کے بہت سے فوائد ہیں، بہت سے فوائد ہیں اس کے، وہ وہاں کی فضا کو برقرار رکھتا ہے، زمین کو تھامے ہوئے ہے، اس کی روٹس جو ہیں وہ اندر تک اتری ہوئی ہیں، اس کے مختلف فوائد ہیں۔ آپ کا علم مکھی کے سر کے برابر ہے، آپ چلے ہیں ٹکر اس سے لینے کہ جو کل علم ہے۔ واہ! اس نے جس حکمت کے تحت اس پہاڑ کو یہاں پہ بنایا تھا، آپ نے اس کو ڈائنامائٹ سے اڑا دیا۔ آپ نے 10 سال کے بعد رضا جی کہا کہ ارے جو ہم نے یہ پہاڑ ہٹایا، یہ اس لیے یہاں اتنی خرابیاں ہونے لگیں، بلا وجہ بارش ہو رہی ہے، یہاں پر فساد پیدا ہو رہا ہے، زمین خراب ہو گئی ہے، بیلنس بگڑ گیا ہے، کیونکہ آپ نے اپنا ملٹی سٹوریڈ اسٹرکچر بنانا تھا۔ تو اس کے لیے قرآن اور اسلام کہتا ہے کہ ہر وہ عمل کہ جس سے نیچر کو، انوائرنمنٹ کو، انسانوں کو، سماج کو میٹیریل طور پر یا سائیکولوجیکل طور پر نقصان پہنچے، وہ عمل اسلام اور شریعت کے نزدیک حرام ہے اور گناہ ہے، اور اسلام نے اس سے روکا ہے۔ ہر وہ عمل جو فائدہ پہنچائے انسانیت کو یا ماحول اور انوائرنمنٹ کو، اس کو ثواب قرار دیا، اس کو ریکمینڈڈ قرار دیا، اور جس سے نقصان پہنچے اس کو کہا کہ اسے پروہیبٹڈ ہے، فاربڈن ہے، اس کو نہیں کرنا ہے، کیونکہ برے عمل کے نتائج تمہاری زندگی میں پلٹ کر آئیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، ماحولیاتی کرپشن، جو ماحولیاتی کرپشن ہے، نیچرل ریسورسز کو ویسٹ کرنا، اس پر اسلامک انوائرمنٹ ایتھکس کا کیا خیال ہے، کیا نظریہ ہے؟ کیونکہ ہم لوگوں نے یعنی جو اس کا ہماری اس پورے پروگرام کا جو لب لباب نکلا، جو اس کا جس نکلا، کہ انسان کو کسی بھی صورت میں یہ حق نہیں ہے کہ وہ نیچرل ریسورسز کو ویسٹ کرے، ان کو نقصان پہنچائے، ان کی عزت اور تکریم نہیں کرے یا ان کو سیکرڈ نہیں مانے۔ اللہ نے انہیں محترم بنایا ہے، اللہ نے ان کی قسم کھائی ہے، اللہ نے ان کو آیت بنا کے پیش کیا ہے، اللہ نے امانت کے طور پر ہمارے حوالے کیا ہے، لہٰذا ہمیں ان کو پروٹیکٹ بھی کرنا ہے، ہمیں ان کو استعمال بھی کرنا ہے، ہمیں ان کی ہیلتھ کی طرف سے کانشیس بھی ہونا ہے، اور ہمیں ان کے ساتھ وہ رشتہ اپنانا ہے جو عدل و انصاف پر بیسڈ ہو، جو اعتدال اور بیلنسڈ رشتہ ہو، تاکہ نہ ہم ان کو نقصان پہنچائیں نہ پلٹ کے وہ ہمیں نقصان پہنچائیں۔ تو سیکریڈنیس آف انوائرنمنٹ کے تعلق سے آپ ہمارے ناظرین کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ سب سے پہلی بات کہ انسان اس کائنات میں اور اس زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ کی طرف سے اس کے اوپر امانت ہے کہ جس کا بوجھ اس نے اٹھایا ہے، وہ اپنے امانت اور اپنے وعدوں کی پاسداری اسے کرنا چاہیے، اور وہ ٹرسٹی ہے اللہ کا۔ دوسری طرف اللہ نے چاند، سورج، زمین، آسمان کی قسم کھائی ہے، اللہ نے ان آیات کو اپنی آیتیں بنا کے پیش کیا ہے اور انسان کے لیے مسخر کیا ہے تاکہ انسان اس سے فائدہ پہنچائے، اس شرط کے ساتھ کہ انسان انہیں نقصان نہیں پہنچائے گا اور ان کے حقوق کی پاسداری کرے گا، رائٹس کو ریکگنائز کر کے ان کو امپلیمنٹ بھی کرے گا۔ لہٰذا نیچر ہوا، انوائرنمنٹ ہوا سیکرڈ اور مقدس۔ اگر انوائرنمنٹ اور نیچر کی تقدس کا احترام کیا گیا ہوتا اور انسان نے اللہ سے بغاوت نہیں کی ہوتی بلکہ خدا کے آئین پر چلتے ہوئے اس کی عبادت کرتے ہوئے نیچر اور انوائرنمنٹ کو سیکرڈ مانتے ہوئے ان سے رشتے کو بہتر بنایا ہوتا، تو آج یہ نیچرل ڈیزاسٹرز، یہ انوائرنمنٹل کرائسس وجود میں نہیں آتی۔ اب بھی موقع ہے کہ انسان
انسان اپنی آنکھوں کو کھول لے اور اس ماحول کو اور قدرت کے اس بیلنس کو نقصان پہنچانا چھوڑ دے اور ایک خدا کی آئین پر عمل کرتے ہوئے تقوی الہی اختیار کرے اور اس کے دائرۂ حیات میں جو بھی ذی حیات یا غیر ذی حیات ہے سب کے حقوق کی پاسداری کرتے ہوئے ان کو نقصان سے بچائے بھی اور ان سے فائدوں کو حاصل بھی کرے۔ ڈاکٹر صاحب جس طریقے سے یوں دیکھیں کہ انوائرمنٹ کے ہی سلسلے سے کہ ایک طرف تو شکر گزاری ہے کہ بھائی ہم شکر گزار بھی ہیں، یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ بھائی چلو ہم کو یہ مل گیا، بہت بہت شکریہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ ویسے کرتا کوئی شکریہ نہیں ہے، 2 رکعت نماز تو کوئی شکرانے کی پڑھتا نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ اور دوسری طرف اب ایک نئی چیز ہو گئی ہے، جہاں دیکھیے وہاں واٹر لیول جو ہے ڈاؤن ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جی ہاں، شہروں کا تو بہت برا حال ہے، اور گاؤں قصبوں میں تو یہ خیر ابھی بھی ٹیوب ویل وغیرہ جو لگا ہے وہ ویسے ہی کسان بھائی ہمارے بڑی دیکھ بھال کرتے ہیں، وہاں کا ٹیوب ویل ٹنا چلتا رہتا ہے، لیکن ہم لوگوں کی مصیبت یہ کہ واٹر لیول ڈے بائی ڈے ڈاؤن ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پورٹیبل ڈرنکنگ واٹر ہے وہ آپ کو نہیں مل رہا ہے، اور وہ جو ہے آپ کو بوتلوں میں بند پانی مل رہا ہے۔ پورے دلی میں کسی بھی نل کا پانی آپ نہیں پی سکتے، خرید کے پانی پینا پڑے گا۔ یہ جو انڈر گراؤنڈ واٹر لیول ہے اس پر بڑی ریسرچز ہوئی ہیں، اور بہت اہم سوال ہے کہ جو اس یعنی اس پروگرام کا جسے کہتے ہیں کہ اس کا حق ہے کہ اس میں یہ سوال پیش کیا جائے کہ پانی جو ایک ایسی چیز ہے جس کے ہم ڈسکس کر چکے کہ اس سے انسان کی ابتدا ہے، انسان یہ سورس آف لائف ہے، اوریجن آف لائف ہے، ہر ایک کے لیے بغیر کسی کاسٹ کے اویلیبل اللہ نے کیا۔ 3/4 دنیا کا حصہ پانی میں ہے، اس کے باوجود ڈرنکنگ واٹر کی آج اتنی شارٹیج ہے کہ بعض علاقوں میں پانی کا ایک قطرہ نہیں اویلیبل ہے، ٹینکرز بھیجے جاتے ہیں، لوگ بھوکے اور پیاسے پڑے رہتے ہیں، ان کو پانی نہیں ملتا ہے کیونکہ ہوس کے پجاریوں نے اپنی بڑی مشینیں لگا کر بورنگ ویل سے اور بورنگ مشین سے پانی کو اتنا سٹور کر لیا کہ اب وہ اسے بوٹلڈ واٹر کر کے بیچ رہے ہیں، اور اپنی جو ہے وہ اپنی انڈسٹری میں پانی استعمال ہوگا۔ دکھایا کہ ہمیں مثلاً 6 مشینوں کی ضرورت ہے، خفیہ طور پر 15 مشین لگائے ہوئے ہیں۔ ایسے کیسز سامنے آئے ہیں کہ سینکشن جو ہیں وہ 6 ہیں اور لگائیں 15 ہیں، واٹر جو بورنگ مشینز ہوتی ہیں جو پانی کو بہت اندر سے کھینچتی ہیں۔ آج ہر جگہ سبمرسیبل لگا لیا گیا، ایک دوسرے کا پانی کھینچے لے رہے ہیں، یہاں تک کہ 200 250 300 فٹ پہ پانی پہنچ گیا۔ دھیمے دھیمے یہ پانی ختم ہو رہا ہے، بارشیں ہو نہیں رہی ہیں، پرابلمس دوسری طرف ہیں۔ تو یہ دیکھیے انسان کی ہوس کے ایک طرف اس کو اللہ نے کہا کہ جب تمہارا انوائرمنٹ سے رشتہ استوار ہوگا اور ہیلدی ہوگا تو تم میں شکر گزاری کا جذبہ آئے گا کہ پروردگار نے تم کو اتنی نعمتوں سے گھیرا ہے کہ تم نعمتوں کو گن نہیں سکتے تو شکریہ کیا ادا کرو۔ چوتھے امام کا قول ہے یہ کہ بار الہ میں تیرا شکریہ ادا بھی کروں تو کیسے کروں، اس لیے کہ ہر نعمت کے لیے مجھے ان نعمتوں کو گننا پڑے گا، اور نعمتیں ہیں لا تعداد، ان گنت، اور زبان ہے محدود، الفاظ ہے محدود، عمر ہے محدود، تو جو انگنت ہے اس کو محدود انسان اس کا شکریہ ادا کرے تو کیسے کرے۔ یعنی قدرت کا سے جو آپ کا نیچر سے رشتہ ہے وہ آپ میں شکر گزاری پیدا کرتا ہے، وہ آپ میں کلینلنس پیدا کرتا ہے، وہ آپ میں اعتدال پیدا کرتا ہے۔ لیکن جب دیکھیے اعتدال سے بات ہٹی تو پانی اتنا گھسیٹا کہ اب گھروں تک پانی نہیں پہنچ رہا ہے۔ یعنی ایز اے مسلم ہماری ذمہ داری ہے کہ کم از کم ہم کسی بھی ذی حیات کے لیے پانی کی شارٹیج نہ کرنے دیں، بالخصوص جو امام حسین کے ماننے والے ہیں۔ ابھی کربلا آئے گی، ابھی محرم کا زمانہ آنے والا ہے، ابھی پیاس کی شدت کی بات ہوگی، ابھی عطش کی گفتگو ہوگی۔ ہم حسینی جو ہیں وہ دنیا میں پیغام دیں کہ ہم کسی کے لیے پانی نہ روکتے ہیں، نہ انڈر گراؤنڈ واٹر کو ہم اور برباد کریں گے، بلکہ ہماری یہ ایفرٹ ہونا چاہیے، سائنٹیفک ایکیومن اور سائنس کی ٹیکنالوجی ایسی لگائیں کہ پانی کا لیول بڑھے، یا ہم ایسے اقدامات کریں کہ جس سے انڈر گراؤنڈ واٹر جو ہے وہ جو ہے وہ اوپر آنے لگے، تاکہ ہر ایک کو بغیر کسی مصیبت کے یہ نیچرل رائٹ ملے کہ اسے پانی مہیا ہو جائے۔ ڈاکٹر صاحب بس ذہن میں ایک آخری سوال آ گیا ہے کہ واٹر ہارویسٹنگ کی جہاں تک بات آتی ہے، اور دوسری چیز یہ آتی ہے کہ پانی کو ایڈ میں بھی آتا رہتا ہے، چینلز پہ ایڈ آتے رہتے ہیں، سیو واٹرز ہے نا، سیو واٹر سیو لائف، بہت اچھی بات ہے آپ نے کہی، پانی کو بے وجہ نہ بہاؤ،
پانی کو اتنا استعمال کرو جتنی ضرورت ہے. وضو کرتے وقت ٹوٹی کھلی نہ رہے کہ پانی بہتا جا رہا ہے, ادھر تو ہم سوچ رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے وضو کر رہے ہیں, لیکن اللہ ادھر ناراض ہے کہ 10 لوگ وضو کر لیں جتنے پانی میں ایک آدمی وضو کر رہا ہے. بالکل صحیح. تو اس پر ہم چاہیں گے تھوڑی سی روشنی, ایک میسج دے دیں, اس کے بعد ہم وائنڈ اپ کر دیں گے. کیونکہ پانی کی بہت سخت قلت ہے اور واٹر کرائسس جو ہے وہ گلوبل کرائسس بنی ہوئی ہے. لہٰذا جو ہم اپنے کیونکہ بھائی سرکار جو کام, ہم یہ کہتے ہیں نا ایک عجیب طرح کا مزاج ہے, سرکار کو کرنا چاہیے, سرکار کام کر رہی ہے. بھائی سرکار تو کام کرے گی اور اس کی جو ذمہ داری ہے وہ نبھائے گی, وہ نہیں کرے تو آپ آواز اٹھائیں, لیکن خود آپ کی کیا ذمہ داری ہے ایز اے سٹیزن, ریسپانسبل سٹیزن, ایز اے مسلم, آپ کی اپنے دیش اور اپنے سماج اور اپنے ماحول اور اپنے علاقے کی کوئی ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں سے اولین ذمہ داری یہ ہے کہ پانی کو ہارویسٹ کریں. جو رین ہوتی ہے, بارش ہوتی ہے, اس کے پانی کو, اس کے لیے پوری سائنٹیفک ٹیکنالوجی ہے, طریقہ ہے کہ کیسے اس کے پانی کو ریزروائر کے ذریعے سیو کیا جائے, اس کو چینلائز کیا جائے, پانی کو ویسٹ نہ کیا جائے. آپ نے وضو کا ایک ایگزامپل دیا, غسل کا ایگزامپل دیا. 5 بالٹی پانی نہانے سے کیا ضرورت ہے اگر 1 بالٹی سے ہمارا دل نہیں بھرتا ہے. آپ کا دل زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ پانی زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ آپ کے بھائیوں کو پانی نہیں مل رہا ہے, آپ کا دل نہیں بھرتا ہے, آپ 5 بالٹی سے نہاتے ہیں کیونکہ ابھی مل رہا ہے نا. کل جب اس پر 50 روپے ٹیکس لگ جائے گا اور آئے گا, اور جب بل نہیں ادا ہوگا تو کٹ جائے گا پانی, تب سمجھ میں آئے گا, تب قطرہ قطرہ انسان جو ہے وہ بچائے گا کہ ارے باپ رے باپ 1000 کا بل آ گیا ہے پانی کا. لہٰذا جو چیز ابھی اویلیبل ہے اس نعمت کی جو ہے مخالفت نہ کریں, اور اس نعمت کی شکر گزاری جسے کہتے ہیں کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ دیکھو تم نے اگر ہمارا شکریہ ادا کیا تو لَأَزِيدَنَّكُمْ, ہم تمہارے لیے اس میں اضافہ کر دیں گے. یہ شکر کرو نا. تو واٹر کو ہارویسٹ کریں, پانی کو بچائیں, پانی کے ریزروائرز بنائیں, پانی کو جو ہے وہ اسٹور کرنے کے لیے کوشش کریں تاکہ یہ پانی آنے والی جنریشن کے لیے رہے. یہ ایک میسج میں دینا چاہتا ہوں کہ انوائرمنٹل ایتھکس کا تعلق بس اور بس موجودہ انسان سے نہیں ہے یا فقط اس کی زندگی سے نہیں ہے, بلکہ آنے والی نسل کے لیے ہم ایسی زمین کو اور ماحول کو چھوڑ کے جائیں کہ جس میں فیوچر جنریشن سکون کی سانس لے سکے. ایسا نہ ہو کہ ہم اتنی بے اعتدالی اور ظلم کے رویے پر نیچرل ریسورسز کو اتنا ڈپلیٹ اور ختم کر دیں کہ آنے والی جنریشن حیرت میں پڑی رہے کہ کیسے لوگ تھے کہ جنہوں نے بالکل گندی اور برباد زمین اور ماحول ہمارے حوالے کیا, اب ہم کیا کریں اس میں رہ کر. لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ جہاں ہم اپنے ماحول کو ٹھیک کریں وہیں فیوچر کے جنریشنز کے لیے بھی ایک ایسی زمین چھوڑ کے جائیں کہ جس میں وہ سکون سے رہ سکیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. تو ناظرین, آپ نے یہ ہمارے 5 ایپیسوڈ سماعت فرمائے اور ان سارے ہی ایپیسوڈز میں آپ کے لیے بھرپور نصیحت رہی. یعنی ہم اگر اپنی زندگی کو صراط مستقیم پر رکھتے ہوئے نیچرل زندگی میں نیچرل ریسورسز کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے, پروردگار عالم نے جو نعمتیں ہم کو عطا کی ہیں ہم ان پر شکریہ اس کا ادا کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں گے تو کبھی دکھی نہیں رہ سکتے. ہم موبائل کا استعمال کریں ایک حد تک, ہم پانی کا استعمال کریں, بے وجہ پانی نہ بہائیں, کسی طرح کی کوئی بھی ایسی حرکت نہ کریں جس سے انوائرنمنٹ پر اثر پڑے, ایٹماسفیئر پر اثر پڑے, چاہے پولیوشن ہو, چاہے ہم پانی کی بات کریں, چاہے زمین کی بات کریں, کسی بھی طرح کے پولیوشن کی ہم بات کریں, سب کچھ جو چیزیں, یعنی میں نے پہلے بتا دیا کہ آل دیس فزیکل سراؤنڈنگ جسٹ کالڈ ایز انوائرنمنٹ. تو ہم سب کو اپنی زندگی کو خوبصورتی کے ساتھ گزارنا ہے اور اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلنا ہے, جانوروں کا خیال رکھنا ہے, تبھی ہم اپنی زندگی کو کامیاب اور کامران بنا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اجازت لینا ہوگی, پھر ہم حاضر ہوں گے کچھ اور نئے ٹاپک کے ساتھ, اپنی اور تھوڑا شعور میں اضافہ, اپنے حافظے میں اضافہ کریں گے آپ کے ساتھ بیٹھ کر انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ ناظرین, دیکھتے رہیے چینل ون, میسج آف ہیومینٹی. شکریہ, خدا حافظ.